अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस अल इमाम अल हाफ़िज़ मुहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारी बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नदअुल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्ना अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न व क़ाल अल मुजाहिद अल क़ुस्तास अल अदल बिर्रूमिय्यह व युक़ाल अल क़िस्त मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासित फ़हुवल जाइर। हद्दथनी अहमद इब्न इश्काब हद्दथना मुहम्मद इब्न फ़ुदैल व अन उमारत इब्न अल-क़अक़अ व अन अबी ज़ुरअ अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर्रहमानि खफीफतानि अलल लिसानि सक़ीलतानि फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह करीम का शुक्र अदा करना चाहिए मुझे और आपको, हम सबको, कि हम एक ऐसी तकरीब के अंदर शरीक हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन व अहवाल के हवाले से सही तरीन किताब, जो अल्लाह की किताब के बाद दुनिया की सबसे सही किताब है, उसकी तकमील की तकरीब में शरीक है। ये कोई छोटी सआदत नहीं है। अल्लाह करीम ने कुरान हकीम के अंदर दो हिफाजतों का, दो अमान का जिक्र फरमाया कि वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, कि अल्लाह अजाब नाजिल नहीं करता ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों के अंदर आप मौजूद हों, जिस सरजमीन के अंदर आप मौजूद हों, जिस धरती के ऊपर आप मौजूद हों, जिस मुआशरे के अंदर आप मौजूद हों, आपकी मौजूदगी में अल्लाह अजाब नाजिल नहीं करता। और अल्लाह अजाब नाजिल करने वाला नहीं है अगर लोग इस्तिग़फ़ार करने वाले हों, अपने गुनाहों की मुआफ़िया मांगने वाले हों। अब क्या ख्याल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो उसके बाद कुरान की आयत का मफहूम खत्म हो गया। यानी इस्तिग़फ़ार तो हम कर सकते हैं, अल्लाह की इस हिफाजत को अजाब के मुकाबले में इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम इस्तिग़फ़ार करते रहें। तो क्या ख्याल है अल्लाह के कुरान की आयत जो क़यामत तक के लिए जिंदा है और अपने मफहूम के साथ जिंदा, तो ये कैसे हो सकता है
کہ جو دوسری امان ہے وہ تو موجود ہو اور پہلی امان ختم ہو گئی ہو اور اس کے بعد اس کا کوئی مفہوم دنیا میں موجود نہ ہو. جو پہلی امان ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے حوالے سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال و اقوال اور آپ کے افعال ان کو پڑھتے رہیں گے، ان کے اندر موجود رہیں گے، ان کے ساتھ منسلک رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے محفوظ رکھے. لہذا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنی ہو، جیسے جس نے اللہ کا ساتھ حاصل کرنا ہو، اس کے لیے قرآن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن ایک رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں. اللہ اکبر. فتمسکوا بہ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ. کیا مطلب؟ جس نے اللہ سے جڑنا ہو وہ قرآن سے جڑ جائے. قرآن سے جڑے گا تو ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ سے جڑ گیا. فتمسکوا بہ، اس سے جڑ جاؤ. کیا ہوگا اس سے؟ فرمایا دو گارنٹیاں ملیں گی، لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا. اگر تم قرآن سے جڑ جاؤ گے تو ایک تو اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور ایک اس کے بعد کبھی تباہ نہیں ہو، ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے. لہذا جس طرح قرآن کے ساتھ جڑنے سے اللہ کے ساتھ جڑنے کا مطلب اور مقصد پورا ہوتا ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ساتھ جڑنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کا مقصد پورا ہوتا ہے. لہذا صحیح ترین کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری، اللہ کی کتاب کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین و افعال و احوال کی، اس کے ساتھ جڑنے کے لیے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ جو چند منٹ بیٹھنا، یہ جو تھوڑے وقت کے لیے بیٹھنا ہے، یہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے، اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم اس کی تکمیل کی تقریب کے اندر شریک. ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب جہاں تک اس کے صحیح ترین ہونے کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ آپ کی طرف نازل کیا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر تبیین فرما دیں، ظاہر کر دیں، بیان کر دیں، وضاحت کر دیں، لوگوں کو سمجھا دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی محفوظیت کی ہم بات کرتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ آپ کی طرف ہم نے یہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ ذکر جو ہے ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہ ذکر، وہ اللہ کا قرآن نازل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ ہوا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، وہ بھی سن لیں کہ قرآن کہاں نازل ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آنے والے جبریل ہیں. نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اس کو جبریل امین لے کے آئے ہیں اور نازل کہاں کیا ہے؟ آپ کے قلب اطہر پہ، آپ کے دل مبارک پر نازل کیا ہے. اور دل پر کوئی چیز، دل میں کوئی چیز ہو تو دوسروں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ میرے دل میں کوئی چیز ہے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کسی بھی شخص کے دل میں کوئی چیز ہو تو اس کو کسی کو پتہ نہیں چلتا جب تک وہ خود بول کے نہ بتائے یا کوئی عمل کر کے نہ بتائے، کوئی ایسا جیسچر نہ دے، کوئی کیفیت اپنے اوپر طاری نہ کرے. جب تک وہ حرکت نہ کرے، کوئی ہل جل نہ کرے، کوئی عمل نہ کرے، کوئی زبان سے الفاظ ادا نہ کرے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دل کے اندر کیا.
لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو بتایا کہ یہ قرآن ہے تو کیسے بتایا؟ آپ نے بول کے بتایا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو وہ قرآن ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے؟ ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بھی صادر ہو، وہ قول ہو، وہ فعل ہو، یا آپ کوئی عمل برقرار رکھیں، وہ حدیث ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بول کے فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہے تو قرآن سے حدیث ثابت ہوئی ہے یا حدیث سے قرآن ثابت ہوئی؟ لہذا اپنے علماء کرام سے اپنے اساتذہ کرام سے یہ مسئلہ پوچھ لیجئے گا کہ حجت اول، جب ہم کہتے ہیں کہ حجت اول قرآن ہے، کہ جب ان معنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے صادر ہوا ہے تو قرآن بنا ہے. اگر آپ کی زبان اقدس سے صادر نہ ہوتا تو وہ قرآن نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اس کی ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب توقیفی ہے، تو توقیفی کا کیا مطلب ہے؟ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت پر موقوف ہے. آپ نے جیسے فرمایا وہ ترتیب میں پہلی وحی جو تھی وہ 30ویں پارے میں چلی گئی. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے، اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے رکھ دو، اس آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھ دو، اس کو فلاں صورت میں رکھ دو، اس کو فلاں صورت میں رکھ دو، ویسے ویسے صحابہ کرام رکھتے گئے اور قرآن بنتا گیا. قرآن کس سے بنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اقدس سے بنا، جس کو حدیث کہتے ہیں. لہذا وہ جو تبیین ہے، وہ جو بیان ہے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری. قرآن نازل ہوا، قرآن بتانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور تبیین کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. لہذا اگر قرآن محفوظ ہے، کیوں محفوظ ہے؟ کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں ذکر کو، اور اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہم ہیں. تو کیا خیال ہے، کیا حیثیت ہوگی اس قرآن کی محفوظیت کی جب اس کی تبیین محفوظ نہ ہو؟ جس طرح ذکر کی محفوظیت اللہ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح اس ذکر کی تبیین بھی، اس کی محفوظیت بھی اللہ کی ذمہ داری. لہذا اللہ کریم نے جس طرح انتظام قرآن کی حفاظت کا کیا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تبیین کی حفاظت کا انتظام بھی. سبحان اللہ. لہذا ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن نازل ہوا ہو، لوگوں کو بتایا ہی نہ ہو، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو اور وہ محفوظ نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا؟ لہذا اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا. جس طرح حفاظت کا انتظام قرآن کا کیا، اسی طرح حفاظت کا انتظام حدیث کا. قرآن کیسے محفوظ رہا؟ لکھنے سے نہیں، کتابت سے نہیں. تحریر قرآن کی حفاظت کا اولین ذریعہ نہیں. قرآن کی حفاظت کا اولین ذریعہ حفظ ہے. اسی طرح حدیث کی حفاظت کا اولین ذریعہ بھی حفظ ہے، کتابت نہیں. عربوں کے حافظے تیز تھے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن کے جب وحی آتی تھی تو آپ سنتے تھے، اور سن کے آپ اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے. فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان جلدی جلدی نہ حرکت دیا کریں، اس کو جلدی کرنے کے لیے نہ پڑھا کریں جلدی جلدی. کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو جمع رکھنا، اس کو قائم رکھنا اور پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. سبحان اللہ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، لہذا جب ہم پڑھا دیں تو اس کے بعد آپ پڑھ لیا کریں. اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حفظ ہو جاتا تھا. جیسے جیسے وحی آتی جاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ ہوتا رہتا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حفظ کرواتے تھے، جو لکھواتے تھے یہ الگ ہے۔ وحی کا لکھنا یہ حفاظت کی جو اولین اس کا جو سورس ہے، جو اولین اس کا ذریعہ ہے، وہ کتابت نہیں ہے، وہ حفظ ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض دعائیں ہمیں اس طرح سے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے، بعض دعائیں اس طرح سے سکھاتے تھے۔ کیا مطلب؟ اس کو یاد کرواتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن یاد کرواتے تھے، قرآن حفظ ہوتا آیا، لہذا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کی حفاظت کی جو ذمہ داری ادا ہوتی ہے، یہ جو بچے آج ننھے بچے چھوٹے چھوٹے قرآن حفظ کرتے ہیں، یہ حافظ دراصل اللہ کی اس ذمہ داری میں بطور کارکن شریک ہوتے ہیں۔ یہ کارکنان قضاء و قدرت، ذمہ داری اللہ کی ہے، لیکن اس کو یاد کرنے میں اور اس کی حفاظت کو آگے بڑھانے میں اور قیامت تک یہ قرآن بل ہوا آیات فی صدور الذین آمنوا، یہ اہل ایمان کے دلوں میں قرآن قیامت تک یہ قائم رہے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا، قرآن کمپیوٹر سے ختم ہو سکتا ہے، قرآن ان کاغذ سے مصحف سے ختم ہو سکتا ہے۔ مصحف تو پہلا بنا ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو حدیث ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام یاد کر لیتے تھے، اور ان کے حافظے تھے۔ عربوں کا حافظہ بہت مشہور ہے، وہ اپنے نسب نامے نہیں، اپنے جانوروں کے بھی نسب نامے یاد رکھتے ہیں۔ ان کا حافظہ ایسا ہوا کرتا تھا، لہذا اسے حفظ کا وہی ذریعہ جو قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے، وہی حدیث کی حفاظت کا ذریعہ قرار۔ اس کا تعلق لکھنے کے ساتھ نہیں ہے، ہاں لوگوں نے اپنے شوق سے لکھا ہوا تھا۔ بعض مواقع آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا، اکتبوا لابی شاہ، وہ ابی شاہ آیا تھا یمن سے، آپ نے فرمایا اس کو لکھ کے دے دو۔ عبداللہ بن عمر بن العاص نے لکھ کے رکھ لیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا صحیفہ تھا، اور اس طرح کے مختلف صحائف موجود تھے، لوگوں نے لکھے ہوئے تھے، لیکن حفاظت کا اصل ذریعہ حفظ ہے، کتابت نہیں۔ یہ جو کتابت ہے اور اس طرح سے اکٹھی کرنے کا یہ جو رواج ہوا، یا یوں کہہ لیجئے توجہ دی گئی، وہ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بعد کام شروع ہوا، اور بہرحال اس میں احادیث لوگوں نے جمع کی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ وہ پہلے نہیں تھے جنہوں نے حدیث جمع کی ہو اور لکھ کے یوں رکھی ہو، اس سے پہلے حدیث کے مجموعے آ گئے تھے، موطا امام مالک آ گئی تھی، مسند احمد بن حنبل آ گئی تھی، اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ آ گئی تھی، اور بھی بہت ساری کتابیں آ چکی تھی۔ لیکن امام بخاری سے اللہ تعالیٰ نے کیا کام لیا، سبحان اللہ۔ آپ عرب نہیں تھے، آپ تھے تو اجمی، خراسان کے رہنے والے۔ بعض لوگوں نے خراسان کو فارس میں شامل کیا، اور فارس میں شامل کر کے اس حدیث کا مصداق حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کو کیا ہے کہ جب جو مسلم شریف کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر دین سریا پر بھی ہوتا، لو کان الدین عند الثریا، اگر یہ سریا ستارے پر بھی دین ہوتا، اللہ اکبر، لذهب به رجل من فارس، تو فارس کا ایک آدمی ہے وہ اٹھے گا تو حتی یتناولہ، وہ سریا سے بھی جا کے اس دین کو لے آئے۔ سلمان فارسی کے بارے میں بھی اور حضرت امام بخاری کے بارے میں بھی، یا قیامت تک جو بھی اجمی اس علم کے لیے، کیونکہ بعض روایات میں لوکان الدین کی جگہ لوکان العلم ہے، علم اگر سریا ستارے پر بھی ہوگا تو فارس سے ایک شخص اٹھے گا۔ تو یہ جو عرب اور عجم کی ہم تقسیم کرتے ہیں، جو عربی جو فارس کے لوگ ہیں وہ اجمی ہیں، گویا صرف عربوں کا حافظہ نہیں، اجمیوں میں بھی کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو اٹھے گا اور علم چاہے سریا ستارے پر ہو وہ لے آئے۔ ان میں سے ایک شخص امام بخاری علیہ الرحمہ، اللہ اکبر۔ اور امام بخاری علیہ الرحمہ، ان سے اللہ نے دین کا کام لیا ہے۔ امام بخاری نے کام کیا نہیں ہے، اللہ نے لیا ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کوئی بھی شخص جو دین کا کام کرتا ہے، یہ سمجھ لیجئے، میں آخر پہ اس پہ پھر بات کروں گا،
جس سے اللہ دین کا کام لیتا ہے اس کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس سے دین کا کام لیا. اس کی کوئی خوبی نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی رحمت ہے. اللہ اکبر کہ اللہ نے اس سے دین کا کام لیا. حضرت امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی 10 سال کا تھا، سکول میں تھا. اللہ الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب. امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں ابھی 10 سال کا تھا، مکتب میں پڑھتا تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، 10 سال میری عمر تھی، اور مجھے حدیث حفظ کرنا اللہ کی طرف سے الہام کر دیا گیا. تو کام کس نے لیا ہے؟ اللہ نے. حافظہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے عطا کیا. اور ابھی 10 سال کا بچہ ہے اور اس کو الہم تو مجھے الہام کیا گیا اللہ کی طرف سے. تو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کو بچپن سے اللہ نے ان لوگوں میں سے چن لیا تھا جن سے اللہ دین کا کام لیتا ہے. اور خاص طور پہ امام بخاری علیہ رحمہ سے جو دین کا کام لیا وہ تو شاید حدیث کے میدان میں اللہ نے کسی سے نہیں لیا جو امام بخاری سے. حافظہ کمال کا تھا، 10ویں جماعت سے ہی حفظ حدیث شروع ہو گیا. حافظہ تھا، یعنی یہ صرف عربوں کا خاصہ نہیں ہے، اجمیوں میں بھی ہو سکتا. اور پھر آپ سنتے ہیں کہ 6 لاکھ احادیث امام بخاری علیہ رحمہ کو یاد تھی. اللہ اکبر، 6 لاکھ احادیث یاد تھیں، جن میں سے یہ چند ہزار، اللہ اکبر، 7,000 اور کچھ یہ احادیث ان میں سے نکالی اور مختصر مجموعہ اس میں سے نکالا. 6 لاکھ احادیث یاد تھی. کس کو یاد ہو سکتی ہیں 6 لاکھ احادیث؟ یہ ایک بہت ہی ایک معجزانہ قسم کی بات لگتی ہے، ایک عاجز کر دینے والی بات لگتی کہ 6 لاکھ کس کو یاد ہو سکتی. اللہ، لیکن اللہ ایسا حافظہ دینا چاہے تو عطا کر سکتا. فرماتے ہیں کہ ایک استاد تھے بخارا میں، جس کے بارے میں جو رجال کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے اصل نام کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن ان کو امام بخاری نے امام داخلی کہا ہے. بس وہ امام داخلی کے نام سے مشہور ہیں. ان کا نام کیا تھا اور وہ ان کی باقی تفصیلات کیا ہیں یہ معلوم نہیں ہو سکتی، لیکن امام بخاری نے ان کو امام داخلی کہہ کے کہ میں ان کی محفل میں تھا، ان کی مجلس میں تھا اور وہ حدیث پڑھاتے تھے، اور امام بخاری کو اللہ نے حفظ حدیث الہام کر دیا تھا، لہذا جہاں سے بھی حدیث ملتی تھی امام بخاری اس کو یاد کر لیتے. تو پتہ کتنے اساتذہ سے امام بخاری نے حدیثیں یاد کی ہیں؟ ہم یہاں سے ہمارے استاد کتنے ہوتے ہیں؟ 4 نہیں تو 6، 6 نہیں تو 8، 8 نہیں تو 10، زیادہ سے زیادہ 15-20 استاد. امام بخاری علیہ رحمہ کے اساتذہ کی تعداد 1080 ہے، اور اس زمانے میں اتنے اساتذہ کسی ایک جگہ تو نہیں ملتے تھے، آج بھی نہیں ملتے. لیکن اس دور میں سفر کرنا اور ساری زندگی سفر کرتے رہنا اور حدیث کا علم حاصل کر کر کے یاد کرتے رہنا، یہ امام بخاری کو اللہ نے الہام کر دیا تھا، اور یہی ساری زندگی تھی. فرماتے ہیں کہ امام داخلی کی مجلس میں تھا میں، کہ امام داخلی نے ایک سند پڑھی. یہ سند کے اعتبار سے بھی سن لیجئے. ایک تو یہ جو 6 لاکھ حدیث ہے نا، اگر بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے، آج بھی بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ احادیث کی کل تعداد، اگر حدیث کا کل مجموعہ تیار کیا جائے تو 35-40 ہزار سے زیادہ حدیثیں نہیں بنتی متن کے اعتبار سے. جیسے الجامع الکامل وغیرہ جتنے بھی اس طرح کے مجموعے بنے ہیں، اس میں احادیث کی تعداد آپ گنے تو وہ 35-40 ہزار، اس سے زیادہ نہیں بنتی. متن 35-40 ہزار سے حدیثیں ہیں نہیں. تو پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کون سی 6 لاکھ حدیثیں تھیں. آج موجود مدون علم میں سے اور مدون احادیث کے مجموع میں سے ہم کل اگر ساری حدیثیں اکٹھی کر لیں تو وہ متن کے اعتبار سے 35-40 ہزار سے زیادہ نہیں بنتی. تو وہ کون سی 6 لاکھ حدیثیں جس امام بخاری علیہ رحمہ کو یاد تھی؟ اللہ، اصل میں
جو لوگ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں ان کے علم کے اندر کمی ہوتی ہے. بلکہ میں تو اپنے طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ یہ حدیث ایک سائنس ہے، جس طرح کیمسٹری کی ایک سائنس ہے، فزکس کی ایک سائنس ہے، اللہ میتھمیٹکس ایک سائنس ہے، اسی طرح حدیث بھی ایک سائنس ہے. اور تمہاری میتھمیٹکس کی سائنس اور حدیث وہ کیمسٹری کی سائنس اور تمہاری فزکس کی سائنس اتنی ایکوریٹ اور پریسائزڈ نہیں ہے جتنی ایکوریٹ اور پریسائزڈ حدیث کی سائنس. لہذا جس شخص کو پتہ نہیں ہے، ہم نے کیمسٹری نہیں پڑھی، ہم نہیں جانتے، ہمیں کیمسٹری والوں نے بتایا H2O پانی ہوتا ہے، اس میں ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 ایلیمنٹ بنتا ہے تو وہ یہ پانی بنتا ہے. تو ہم اعتراض کرنا شروع کر دیں HO2 کیوں نہیں ہوتا. ہم اعتراض کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کیمسٹری پڑھی نہیں، ہمیں ان فارمولوں کا پتہ نہیں. کوئی اس درجے پہ جا کے اس کو اسیس کرے، اس کو لیب میں جتنا ایکسپیریمنٹ کرنا کرے، پھر جا کے اس کی بنیاد پر کوئی بات کرے. ایسے ہی کوئی شخص اٹھ کے بات کرے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ جاہل ہے. لیکن حدیث کا علم ایسا ہے کہ اس کے بارے میں ہر ایرا غیرہ اٹھ کے بات کر دیتا. ایک شخص میرے پاس آیا، بچہ مجھے کہتا ہے جی سنا ہے حدیث تو 300 سال بعد لکھی گئی. میں نے کہا پتر کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے یہ FA کر رہا ہوں. میں نے کہا بیٹا FA پورا کرو، پھر کسی مدرسے میں داخلہ لو اور پھر حدیث پڑھو. پھر جب آپ 4-5 سال حدیث پڑھ لو گے تو پھر یہ سوال میرے سے کرنا. اگر پھر تیرے ذہن میں یہ سوال آئے تو پھر میرے سے سوال کرنا. جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں تو جہالت کی بنیاد پر، وہ عربی میں کہتے ہیں الناس اعداء لما جہلوا، لوگ جس بات سے ناواقف ہوتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں. لہذا حدیث تو اکثر لوگ جو دشمنی کرتے ہیں ان کو علم ہی نہیں حدیث. لہذا جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کو جو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں وہ دراصل سند اور متن کے ساتھ تھی. سند بھی حدیث ہے. ہر حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سند ہوتی ہے، ایک متن ہوتا ہے. لہذا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی متن مختلف اسناد کے ساتھ بیان ہوا ہو. لہذا اگر ایک متن 10 سندوں کے ساتھ بیان ہوا ہے تو اس کو 10 حدیثیں گنا جاتا ہے، ایک حدیث نہیں گنا جاتا. کیونکہ اسناد، عبداللہ بن مبارک کا وہ قول آپ سب کو یاد ہوگا کہ الاسناد من الدین، جو سند ہے نا یہ دین میں سے ہے. کیسے دین میں سے ہے؟ کہ آج میں کوئی بات کہوں تو مجھے اس کی سند دکھانی پڑے گی. دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دین وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا. اگر وہ دین اگر وہ کوئی شخص دعویٰ کرے کہ یہ دین ہے، بات سمجھ لیجئے گا، کوئی شخص دعویٰ کرے کہ یہ دین ہے لیکن اس کی سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، اس کے اوپر مدینے والے کی مہر نہیں ہے اور مدینے تک یہ پہنچتا بھی نہیں ہے، تو وہ دین نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے. اس کا نام جو مرضی رکھ لے، وہ دین نہیں. اللہ، آپ نے وہ حدیث جبریل سنی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے. کتنی حیرتوں کی داستان ہے وہ حدیث کہ صحابہ سارے حیران کہ ایک شخص آیا، شدید بیاض الثیاب، شدید سواد الشعر، سیاہ بال، سفید، شدید سفید کپڑے، ایسے تیاری کر کے جیسے یہاں سے ابھی نکلا ہے. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی بھی ان کو جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہیں. اس کا مطلب ہے کہیں دور سے آئے ہیں. یہ بھی حیرت. آ کے بیٹھ گئے، سوال کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الساعہ، اخبرنی عن اشراطها. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے. وہ سوال کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے. تو کیا کہتے تھے آگے سے کہتے تھے صدقتا، تو نے ٹھیک کہا. اللہ اکبر.
جبریل علیہ السلام، اب وہ صحابہ کو تو نہیں پتا یہ جبریل ہے،